बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 मार्च सोमवार का दिन। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूँ, फिर उसकी तफसील से तज्जिया। इस्टेब्लिशमेंट ने सियासी क़यादत की जो सबसे बड़ी मीटिंग बुलाने का फ़ैसला किया, लेकिन शिरकत कौन कौन करेगा, दबाव किस पे है, इसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ के बिलाखिर मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ईद के बाद बहुत बड़ी तहरीक, ताकत से अवाम को, निज़ाम को बदलने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है और 2 बड़े इस्तीफ़े आने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत में तब्दीली की कोशिश और बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल। 48 घंटों में 57 हमले, पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर। इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में एक और खुला खात और वार्निंग भी जारी। इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर दबाव और ताकत के इस्तेमाल के बावजूद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बिलाखिर सोशल मीडिया के साथ शाना बशाना खड़ा होने का फ़ैसला कर लिया। कारकुनान का डट के दिफा किया जाएगा। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस वीलॉग में तफसील में आपके सामने रखता हूँ। जिस वक्त मामला चल के आ रहे हैं, इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट आग और खून का खेल खेल रही है, 1971 का पार्ट 2 जारी है। बाखुदा अगर आप तारीख़ का मुताला करें, जो आप लोग मसरूफ़ हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन 1971 और 2024 के हालात में इतनी ख़तरनाक मुमासलत है कि अगर आप बैठ के उसको पढ़ें, 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान में जो खाना जंगी थी, जिस तरह आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी अरूज पे है, बिल्कुल उस तरह रियासत की अमलदारी मशरक़ी पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी थी। आज बलूचिस्तान और KP में यही सूरत हाल है। रियासत ना होने के बराबर है। तमाम कालादम तंजीमें इस वक्त खुलेआम सरेआम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। 48 घंटों में 57 हमलों की जो इतलात, सिक्योरिटी इदारों का फोकस चलगोज़े उगाने, खजूरों के बागात, ज़रई मनसूबे, हॉर्स कैटल शो, तहरीक इंसाफ को तोड़ना, पोलो ग्राउंड में मैच देखना और पंजाब की माँ के साथ मुख्तलिफ तकरीबात में, मीटिंग्स में जोड़ तोड़। सिर्फ इन मुजरमों को इक़्तिदार में रखने के लिए सख्त एड़ी चेटी का जोर लगाया जा रहा है। अब देखें कि 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल यहिया के साथ खड़ा था। उसका नवासा आज आले शरीफ जरदारी, इस ख़ानदान जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट पर कल भी देखें, मुमताज़ आलम, मुफ्ती अब्दुल बाकी जो बलूचिस्तान में शहीद हुए। ये 5वां बड़ा वाक़या था। उलमाए कराम की जो लिस्ट है उसमें 5वें नंबर पर। मज़ीद लोगों की पूरी एक टारगेट लिस्ट है जो ख़ुद बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। सिविलियन बसों में सिविलियंस के रूप में फ़ौजी एहलकार सफ़र कर रहे हैं और फिर भी उसके बावजूद धमाके हो रहे हैं। उन्हें बाकायदा तौर पर इस वक्त तो ये कहा जा रहा है कि इदारे के अंदर से भी कालादम तंजीमों को मुकम्मल सहूलतकारी मिल रही है। माजी में मुशर्रफ पर हमला भी ऐसे हुआ था, मेहरान बेस का मामला ऐसे हुआ था, एबटाबाद का ऑपरेशन हुआ था, जो अंदर से सहूलतकारी और मालूमात थी। वरना देखें, आए रोज़ जिस तरह ये फ़ौजी शहादतें हो रही हैं, अब उनकी लाशें तक सामने नहीं लाई जाती। इसकी वजह क्या है? एक तरफ आपको याद होगा तहरीक इंसाफ को ताने दिए जाते थे कि 26 नवंबर की लाशें कहाँ हैं। आज वो मुकाफ़ात अमल नज़र आ रहा है। 1971 में और 2024 में देखें कि अवामी लीग जिस तरह अक्सरियत में थी, इक़्तिदार नहीं दिया गया। 2024 में तहरीक इंसाफ अक्सरियत में, बड़ी जमात इक़्तिदार नहीं दिया जा रहा। शेख मुजीब उस वक्त मियाँ वाली जेल में डाला गया था। इमरान खान आज अडयाला जेल में कैद है। अवामी लीग के रहनुमा कारकुन 1971 में गिरफ्तार होते थे, तशद्दुद का निशाना बनते थे, पार्टी पर पाबंदी थी। आज तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल वही काम हो रहा है। उस वक्त भी सहाफ़ियों को, असातिज़ा को गिरफ़्तार किया, कत्ल किया, दानिश्वरों को उठाया गया। आज पाकिस्तान में सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट निशाना बन रहे हैं। 71 में भी मईशत की तबाही और बर्बादी, महंगाई, बेरोज़गारी और दिवालियापन के नज़दीक था। आज भी बिल्कुल यही मामलात हैं। 71 में भी देखें इलाकाई बगावतें थी। मशरक़ी पाकिस्तान उस वक्त मुसल्लह बगावत चल रही थी, बाकायदा एक अलग हुकूमत बन चुकी थी। इस वक्त भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, बाकायदा मुसल्लह बगावत हो रही है और फ़ौजी मुदाखलत भी है। अब 71 में भी बराह रास्त उस वक्त फ़ौज इक़्तिदार में थी, मशरक़ी पाकिस्तान के ऑपरेशन थे। आज भी बलूचिस्तान KP में ऑपरेशन है, इक़्तिदार में यही लोग हैं। और मईशत के हालात आप देख लें, दहशतगर्दी देख लें, अलहदगी पसंद तहरीकें देख लें, सियासी क़यादत जेलों में, अवाम का मैंडेट छीना गया और अफ़वाज पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। इसमें देखें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त इन्हें कमज़ोर किया जा रहा है और ये खुदा न ख्वास्ता फिर हम उस खाने की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसे रोकना हम सब का काम है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वही काम कर रही है जो 1971 में किया कि तवज्जो इनकी डाइवर्ट कर दें, मुख्तलिफ वाक़यात की तरफ ले जाएँ। उसमें एक बड़ा अहम वाक़या राव रशीद साहब की किताब, जो IG पंजाब था उस वक्त, जिसकी ये ज़िम्मेदारी थी कि जनरल यहिया खान के ख़िलाफ़ एहतजाज जुलूस रोकने। 71 का सानिया हो चुका था, अवाम गम गुस्से में थी। जनरल यहिया के इस्तीफ़े का मुतालबा था, उसके घर का पिंडी में गिराव करना चाहते थे। अवाम का बहुत बड़ा जुलूस इकट्ठा हुआ, लोगों ने कहा इसके घर की तरफ चलते हैं, इससे इस्तीफ़ा लेना है। इस्टेब्लिशमेंट को खबर मिली, खलबली मच गई कि अब इस जुलूस को रोके कैसे। ये IG पंजाब राव रशीद जिसने किताब लिखी कि मैंने क्या देखा, वो उसमें लिखता है कि चूँकि शराब नोशी उस वक्त बड़ी आम थी, पाबंदी जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में लगी थी और जो सदर का इलाका था वो फ्लैशमैन होटल, वो इलाका आपको पता है, उस तरफ जो लोग रहते हैं, वहाँ शराब बिका करती थी। जमात इस्लामी के अमीर से रब्ता करके कुछ नौजवान किराए पे लिए, जुलूस में शामिल किए और जुलूस को ये समझाया कि असल बुराई की जड़ शराब है। जनरल यहिया अगर शराब ना पीता तो ऐसे फैसले ही ना करता। तो जनरल यहिया के घर की जाने की बजाय हमें शराब के अड्डों की तरफ जाना चाहिए।
پھر اسلام کو بیچ میں لے کر آئے, ہندوستان امریکہ اسرائیل کی مخالفت کے نعرے لگوائے, اور پھر شراب خانوں پر انہوں نے حلہ بول دیا, آگ لگا دی, اور جنرل ضیاء کو سیف ایگزٹ محفوظ راستہ مل گیا. آج بالکل وہی واردات ہے, اٹینشن ڈائیورٹ کر رہی ہے, جماعتوں کے اندر لوگ شامل کر کے ہائی جیک کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ ایک بیان آئے, لوگ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. اور کل نواز شریف کے یار مودی کا انٹرویو پوری دنیا میں گونج رہا تھا, وہ برملا کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کا تو عالمی مرکز یہ بن چکے ہیں, دنیا کا ہر بڑا مجرم یہاں سے پکڑا جاتا ہے. اور مودی کے بیان پر نہ اس کا یار, نہ اس کی بھتیجی, نہ اس کا بھائی, کوئی ایک بندہ نہیں بولا. فوج پاکستان کا سپریم کمانڈر زرداری بھی نہیں بولا, ڈی جے ایس پی آر کی کوئی پریس کانفرنس نہیں آئی, نہ ہی وزیر دفاع کی جرت آئی جو آج اپنا استعفیٰ پیش کر رہا ہے. یہ وزیر دفاع آپ کو پتہ ہے ایک بیوہ سے الیکشن جیت کر جو آیا ہوا ہے ریحانہ ڈار سے, یہ جعفر ایکسپریس کی مذمت عمران خان سے کروانا چاہتا ہے. جیسے وہ فلسطین میں اسرائیل اور مغربی میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا فلسطین کے رہنماؤں سے اسرائیل پر ہونے والے حملوں کی مذمت کروانا چاہتے ہیں. اب اس کو خواجہ آصف کو پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان پر پابندی ہے, اس کی تصویر آواز نہیں دکھائی جاتی, اور اس کے پیغامات بڑی مشکل سے جو بکلا سوشل میڈیا کے لوگوں تک ان تک پہنچاتے ہیں اپنے ٹویٹر تک. اسے یہ نظر نہیں آتا کہ مودی کا کیا بیان آیا ہے, اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ جواب دے. اب اس کا استعفیٰ مانگا جا رہا ہے, لیکن یہ عمران خان سے امید کرتا ہے کہ جیل میں بیٹھ کے جعفر ایکسپریس پر مذمت کر. عمران خان کر بھی دیں گے اور کریں گے بھی. ماضی میں بالکل اسی طرح یہ عمران خان سے فلسطین پہ بھی یہ بیان مانگتا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اسے جائے ذرا جیل میں خان کے سامنے بیٹھے, خان اس کے کانوں کی کھڑکیاں کھولے اور پھر مذمت اور مرمت دونوں کا بیان اس کو دے. تحریک انصاف کو دیکھیں اس وقت جو سچویشن اس میں آل پارٹیز کانفرنس کا انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ تمام جماعتوں کو بلائیں. جواب میں مولانا فضل الرحمان کو بھی کہا گیا آپ جیل میں عمران خان سے ملاقات کریں. آل پارٹیز میں مولانا کی شرکت کی بات ہوئی, مولانا نے کہا عمران خان کے بغیر نہیں ہوگا یہ معاملہ. پھر انہوں نے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن اس کے بدلے میں رکھ لیا. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کے بغیر اس اجلاس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آل پارٹیز کی. جوائنٹ سیشن اس میں انہوں نے ساری جماعتوں کو بلانے کی کوشش کی. فارم 47 کی حکومت تو ویسے ہی ناجائز ہے, کوئی مانتا تو ہے نہیں, لیکن اجلاس دکھانے کے لیے تحریک انصاف پر سخت دباؤ ڈالا گیا. قومی سلامتی کی میٹنگ جس میں تحریک انصاف کو نے کہا آپ نے لازمی شرکت کرنی ہے. 6 لوگ تحریک انصاف کے فیصلہ کرنے والے, 4 ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں ہم جائیں, قومی سلامتی کا معاملہ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں. 2 رہنما کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں عمران خان سے منگل کو ملاقات میں اجازت لینی چاہیے, اس کے بعد ہم شرکت کرتے ہیں. اب یہ اجلاس اسی لیے پھر انہوں نے منگل کو 1:30 بجے قومی اسمبلی میں رکھا, اور سیکیورٹی کی صورتحال پہ اس میں کابینہ کے تمام اراکین کو بلا کے تحریک انصاف کو, چونکہ ان پر دباؤ ہے کہ آپ نے آنا ہی آنا ہے, وہ ظاہر چلے جائیں گے, ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. دہشت گردی کی کانفرنس ہو, لیکن سادہ سی بات ہے جب عمران خان نہیں ہوں گے, نواز شریف بھی نہیں ہوگا, اختر مینگل نہیں ہوں گے, عبد المالک بلوچ نہیں ہوں گے, تو اس طرح کی کانفرنس کی کیا اہمیت ہوگی. یہ تو صرف سیاستدانوں سے اپنے فیصلوں پر مہر لگوانا چاہتے ہیں. ماضی میں جیسے جنرل باجوہ خود کالعدم تنظیموں سے مذاکرات کرتا رہا, وہاں سے لوگوں کو لا کے سیٹل کرتا رہا, اس پہ مہر عمران خان کی حکومت سے لگوانا چاہتا تھا. اس کے الزام یہ آج بھی عمران خان پہ لگاتے ہیں. کارگل کا آپریشن مشرف نے خود کیا تھا, لیکن مہر نواز شریف سے لگوا لی. ربر سٹیمپ سیاستدان انہیں صرف چاہیے, کیونکہ عوام کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور سیکیورٹی کی پرفارمنس بالکل زیرو ہے. اب اس سے بچنے کا حل, ایک تو انہوں نے محسن نقوی سے استعفیٰ, کیونکہ اس وقت جو وہ چیئرمین بھی ہے کرکٹ بورڈ کا, سینیٹر بھی ہے, وزیر داخلہ بھی ہے, تو یہ سوچ رہے ہیں صرف وزارت داخلہ لے لیں اور یہاں ایک کسی اور ریٹائرڈ بندے کو لائیں. کچھ نام سامنے آئے ہیں لیکن ان کی کنفرمیشن جب تک نہ آئے میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا. محسن نقوی کے استعفے کو روکنے کے لیے بھی طاقتور لوگ سرگرم ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی ہار ہوگی اگر یہ ہٹ گیا. اور لیکن عوام کا غم و غصہ بھی کم کرنے کا طریقہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا. اسے چاہتے ہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں لے آئیں, اسی طرح خواجہ آصف سے بھی وزارت دفاع کا قلمدان لینا چاہتے ہیں. اب انہیں 4 تجویزیں آ رہی ہیں, سی وی ان کے پاس آ رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی کا وزارت عظمیٰ کے لیے سی وی آ گیا, شہباز شریف کو ہٹا کے یوسف رضا گیلانی کو وقتی طور پہ لگا لیں, کیونکہ بلاول کے ساتھ آپ کی پرسنالٹی میچ نہیں کرتی. اور مریم نواز تو انہیں آفر کر رہی ہے مجھے لگائیں وزیر اعظم, پنجاب میں آپ لے آئیں محسن نقوی کو, میں آپ کے ساتھ تیار ہوں. اب اسٹیبلشمنٹ کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز, کیونکہ مریم نواز ان کے دل میں ان کے ہاتھ میں ہے, ان کی خواہش ہے کہ مریم نواز وزیر اعظم بنے اور بالکل اسی طرح روتھلیس قسم کا کام چلتا رہے. لیکن جس طرح انہوں نے اس الیکشن سے پہلے تقسیم کی تھی نا سندھ پیپلز پارٹی کا, وفاق ان کی حکومت, گورنر ان کے, پنجاب نون لیگ کا, بلوچستان اسٹیبلشمنٹ کا, اور کے پی کو عوام پہ چھوڑ دیں. اب وہ تحریک انصاف کے پاس آ گیا, تو بندر مانڈ ایسے ہی دوبارہ کرنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ ٹائٹینک تو اس وقت ڈوب رہا ہے, چوہے مار رہے ہیں چھلانگے, میوزیکل چیئر تو لگی ہوئی ہے. اور عمران خان تو انہیں دیکھیں ایک جواب دے چکا ہے برملا کہ نہ تو وہ شیخ مجیب ہے مشرقی پاکستان کے پاکستان توڑ دیں, نہ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے کہ وہ جنرل ضیاء کے ساتھ اقتدار کے لیے مل جائے, نہ وہ نواز شریف ہے کہ مشکل وقت میں ملک کو چھوڑ کے ڈیل کر کے بھاگ جائے, نہ وہ آصف زرداری ہے اینٹ سے اینٹ بجانے کا کہہ کے اقتدار میں ان کے اوپر آ کے ان کا ہیڈ لگ جائے. عمران خان عوام کے ساتھ ہے, آئین اور قانون کے ساتھ ہے, جمہوریت کے ساتھ ہے. اسی لیے تحریک انصاف عید کے بعد جو تحریک شروع کرنے جا رہی ہے
وہ ایک بڑا اہم معاملہ ہوگا، اور اس میں مولانا فضل الرحمان کا وزن، مذاکرات ان کے کامیاب ہوئے، 15 سال میں پہلی دفعہ ہی ہونے لگا ہے۔ 12 ملاقاتوں کے بعد مولانا فضل الرحمان بالآخر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک میں وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ احتجاجی تحریک جو ہوگی یہ بہت بڑا معاملہ ہوگا، عید کے بعد ہوگا۔ اب JUIF جو ہے وہ احتجاجی تحریک کو حتمی شکل دے گی، اور مولانا نے کہہ دیا کہ ہماری کشیدگی ختم ہو چکی ہے، اب کوئی بیان چاہے وہ علی مین گنڈا پور کا بھی ہو اتحاد میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور یہ حالات مولانا نے بہت دفعہ دیکھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کا بچہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں جو بلوچستان اور KP میں ہو رہا ہے، ملک میں جس وقت دہشت گردی بن رہی ہے، یہ ریاست کے وجود کو خطرہ ہے۔ خدا نخواستہ حقیقی معنوں میں دو ٹکڑوں کی طرف ملک بڑھ رہا ہے۔ تو مولانا کو جو عہدوں کا معاملہ تھا، اس کو لالچ دینے کا معاملہ تھا، وہ منت سماجت تھی، پھر دھمکیاں بھی دی گئی باقاعدہ کہ کالعدم تنظیموں کی طرف سے کہ جو 4 علماء کرام کی شہادتیں ہوئی، یہ مولانا فضل الرحمان کو پیغام تھا، لیکن اسے اندازہ ہو چکا کہ عوام کس طرف کھڑی ہے۔ اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت اگر دیکھیں تباہی و بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان سے یہ بھی ہوا ہے، یاد رکھیں جو افغانستان میں مولانا معاہدہ کر کے آئے، مذاکرات کامیاب کر کے، وہ حکومت نے ریجیکٹ کر کے سارا کام خراب کیا۔ اس لیے مولانا کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا اس وقت ان کی سیاست بھی تباہ ہے اور ملک میں امن و امان بھی تباہ ہے۔ ماضی میں بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹس کو کا حصہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں عمر کے اس حصے میں آ چکے ہیں۔ اب انہیں اندازہ ہے کہ عوام کس طرف کھڑی ہے، اور اس اتحاد میں کھڑا ہونا ان کے لیے مجبوری بھی ہے۔ حکومت نے جو انہیں دینا مولانا کو اس سے 10 گنا زیادہ مل سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں مولانا کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگلی حکومت صرف تحریک انصاف کی ہے، اور وہ ایک بڑے اتحادی کے طور پر سامنے آئیں گے، ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی سیٹل ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ دیکھیں اس وقت 13,000 مدرسے پاکستان میں مولانا کے پاس ہیں، ان کی شمولیت بہت بڑی طاقت بن سکتی ہے ایسے حالات میں۔ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں ان کا بہت بڑا آپ کو پتہ ہے اثر و رسوخ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہے اکٹھے ہیں، اس وقت ان کا اتحاد ہے۔ اب مولانا کے ساتھ کھڑا ہوگا تو زور آئے گا، کیونکہ تحریک انصاف تھوڑی سی کمزور لگ رہی ہے۔ منگل اور جمعرات کی ملاقات دیکھ لیں آپ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو رٹ ڈالی گئی ہے، عمران خان کی جمعرات کی ملاقات کو مکمل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کو اس صورتحال میں اپنی جلدی سیاسی اتحاد بنا کے اس صورتحال میں منگل کو عمران خان سے بڑے فیصلوں پر منظوری لینی ہوگی۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی دوبارہ سماعت کے لیے لگنے والا ہے، اس کی بھی پٹیشن تیار ہے۔ لیکن حکومت اب یہ سوچ رہی ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم بھی لے آئے۔ ایک طرف تو ملٹری کورٹ کی انہیں اجازت چاہیے، دوسرا یہ آئین میں جو حلف ناموں کا معاملہ ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پھر ادارے کھل کے کھیلیں۔ تحریک انصاف کو اس لیے مذاکرات کے عمل کو جلد از جلد کمپلیٹ کرنا ہے۔ ان کے پاس 2 ہفتے ہیں، عید کے بعد اس تحریک کا اعلان کرنا، تاریخ دینا، اس پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور اس میں دیکھیں ان کے پاس ایک اور بڑا اہم معاملہ جو سوشل میڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہوں گے، اس پہ شیخ وقاص کی آج پریس کانفرنس بڑی اچھی پریس کانفرنس تھی، اور یہ بڑا زبردست اعلان تھا۔ وہ سوشل میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حیدر سعید کا معاملہ، شیخ وقاص کا بیان بڑا اچھا تھا، حالانکہ ایک خیبر پختونخوا کے جلسے کے دوران اس میں ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی، لیکن شیخ وقاص نے اپنا ایک بڑا عوامی لیڈر کا قد ثابت کیا اور حیدر سعید کو اون کیا۔ اس نے کہا سوشل میڈیا آفیشیل کا حصہ نہ ہونے کے باوجود یہ پاکستان کا نوجوان ہے، اور جو لڑائی یہ نوجوان لڑ رہے ہیں اس وقت پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ یہ جو درمیان میں چھوٹی چھوٹی تلخیوں کے بیانات تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے ہیں۔ اور دیکھیں سوشل میڈیا ان کی سب سے بڑی آخری طاقت، بلکہ یہ ان کی جو ہے نا سب سے بڑی ڈیفنس کی لائن ہے۔ اب تحریک انصاف کی قیادت پر دیکھیں ان حالات میں سختیاں بلا شبہ موجود ہیں۔ ابھی JIT میں 16 لوگوں کو بلایا گیا، وہ سارے کے سارے اس میں تحریک انصاف کی قیادت شامل ہے، اس میں شیخ وقاص کا نام بھی شامل ہے۔ علیمہ خان کو بھی بلایا گیا، وہ پیش نہیں ہوئی، 19 مارچ کو ان کو دوبارہ طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا، اور یہ سوشل میڈیا کے معاملے سے کریک ڈاؤن کر کے انہیں ڈرانا اور دھمکانا چاہتے ہیں۔ IG اسلام آباد کی تحقیقاتی کمیٹی ہے یہ، اور اس میں جعفر ایکسپریس پر جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ ابھی حیدر سعید کا جو کیس تھا اس میں سائبر کرائم نے منظر عام پر لے کر آئے کہ وہ اصل مسئلہ کیا تھا، کیوں انہوں نے اٹھایا، وہ ٹویٹ کیا تھی۔ اب وہ ٹویٹ حیدر سعید کی میں نے پڑھی، اس میں اس نے لکھا کہ اب مسائل کا حل صرف یہ ہے کہ بغاوت اور انقلاب، 7 لاکھ میں سے چند ہزار لوگوں کو بغاوت کرنی ہوگی، عوام کو انقلاب لانا ہوگا، اور کوئی حل نہیں۔ تو آپ بغاوت کریں، ملک کی بقا کی خاطر کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر کریں، کیونکہ آپ کے سینئر جو مزے کر رہے ہیں اور مرنے کے لیے چھوٹے اہلکار رہ گئے ہیں۔ تو اس ریاست کے بغاوت کی ٹویٹ انہیں ایسے جس طرح شہباز گل پر الزامات تھے، اعظم سواتی پر تھے، اداروں کے اندر کہ انہوں نے جی میوٹنی کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی، یہ ان کے اوپر FIR میں کیس ڈالا گیا ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے۔ ان کی آج والدہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس دوران میں دیکھ رہا تھا کچھ گھٹیا لوگ بھی آپ کو پتہ لوگ قسم کی باتیں کر رہے تھے، اور یہ بدقسمتی ہے پاکستان کے میڈیا کی، جو مریم نواز صاحبہ کی سیاست ایک گٹر بنا ہوا ہے۔ گٹر کے ڈھکن بہت سارے ہیں، وہ ڈھکن PTV پہ آپ کو نظر آتے ہیں، وہ ٹچے نما اینکر جن کی گفتگو پختونوں کے خلاف، کبھی سندھیوں کے خلاف، کبھی بلوچ کے خلاف۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گٹر کا یہ ڈھکن جو اس وقت 13 لاکھ روپے مہینہ PTV سے لے رہے ہیں،
مریم نواز کے جو دادا مطلب جو رضی دادا نام اس بندے کا، گلے سڑے دانتوں والا وہ بندہ آپ نے دیکھا ہوگا، پبلک نیوز سے بھی پیسے لے رہے ہیں، آزاد چینل سے بھی لاکھوں روپے لے رہے ہیں، ان کے متعلق جو اطلاعات سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں، صبائیت لسانیت سے بھرپور غلاظت صرف اور کچھ بھی نہیں، بدبو کا تعفن. ان ٹچوں کو یقین کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے چونکہ روم اس وقت جل رہا ہے اور نیرو جو ہے وہ چین کی بانسری بجا رہا ہے، اس لیے سب لوگوں کا داؤ لگا ہوا ہے. عام حالات میں تو یقین کریں یہ لوگ اللہ معاف کرے کہنا چلے دفعہ کریں. اب مین چیز اس وقت سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہر طبقے کو کردار ادا کرنا ہوگا. کوئی یہ حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ آپ اگر اس پہ میں آپ سب لوگوں کو مشورہ دوں گا، آپ 1971 کی تاریخ ضرور پڑھیں اور بار بار پڑھیں. اگر ہو سکے تو آپ وہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے اسے پڑھ کے دیکھ لیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا حالات بالکل ایک جیسے، آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی آپ کو دوبارہ ایک فلم دکھا رہا ہے جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے. تو اس لیے ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے اس کوشش میں پرامن انداز میں اپنا جمہوری کردار ادا کریں. اللہ پاکستان پہ رحم و کرم کرے. اگلی ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.